बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की की अमीर औरत पाकिस्तानी लड़के से शादी करती और कुछ ही महीने बाद वो लड़का गायब हो जाता। जब मुझसे इस अमीर औरत से शादी हुई तो इसने मुझे बहुत पैसा दिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद मेरे साथ ऐसा काम किया, सुनकर जिस्म से जान निकल जाएगी। मेरी फ़्लाइट तुर्की के लिए प्रवास कर चुकी थी और मेरा दिल खुशी और मसरत से झूम रहा था। मुझे हमेशा से ही शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की आदत थी और मैं उन लड़कों में से था जो बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश रखते हैं। मेहनत मजदूरी से तो मेरी जान जाती थी और मैं यही चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा जादू का चिराग आए जिसे रगड़ते ही रातों रात अमीर हो जाऊं। और आज वो दिन आ ही गया था जब मुझे ऐसा शॉर्ट रास्ता मिला कि मैं रातों रात अमीर हो जाता। मेरा नाम अली था और मैं इंजीनियरिंग कर रखी थी, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी से जान छुड़वाकर हमेशा उल्टे सीधे चक्रों में पड़ा रहता और कोई ना कोई ऐसा रास्ता तलाश करता रहता जिससे मेरे हालात चुटकी बचाते ही बदल जाए। मेरे माँ बाप तो मेरी इस आदत से बहुत ही परेशान थे और हर वक्त मुझे कोसते कि हमारा इकलौता बेटा होने के बावजूद भी हमारे बुढ़ापे का सहारा सहारा बनने को राज़ी नहीं। मगर मैं हमेशा लाड से अपनी माँ के कंधों पर झूम जाता और कहता, माँ एक दिन मैं ही आपके हालात बदलूंगा और आप हैरान रह जाएंगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ नाराज़गी से कहती, देख अली, गलत तरीक़ों से पैसा कमाने के बजाय तुम मेहनत करो, हलाल कमा। मैंने आज तक तुझे कभी हराम का एक माला भी नहीं खिलाया और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपने बाप की तरह मेहनत के रास्ते पे चल। अम्मा की बात पर मैं तंजिया सा मुस्कुरा देता। मेरी नज़र में तो अब्बा के इस मेहनत के रास्ते पर चलने की बदौलत ही आज हमारा हालात इतने ख़राब थे कि हम बहुत मुश्किल से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहे थे। ख्वाहिश के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकते। अब्बा मेरी नौकरी के लिए जगह जगह बात कर रहे थे और आज शाम को भी जब अब्बा दफ्तर से लौटे तो कहने लगे, ली मेरे दोस्त की कंपनी में एक जगह खाली है, इसने वहाँ इंटरव्यू के लिए तुझे बुलाया है। अब्बा की बात सुनकर मैंने साफ लफ्ज़ों में अब्बा से कह दिया कि ये छोटी मोटी नौकरियाँ मुझसे नहीं होती। मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्से में बोले, ऐसी छोटी मोटी नौकरियां नहीं करनी तो क्या तुझे वजीर आजम की कुर्सी चाहिए? तूने ज़िंदगी में ऐसा किया ही क्या जो तुझे बैठे बिठाए बहुत ऊंची सीट मिल जाए? तेरे पास कोई तजर्बा नहीं, बात तो बड़ी बड़ी करता है, अपने बलबूते पर कुछ करके दिखा तो बात है। अब्बा की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लगी। अब्बा को मैं हमेशा ऐसा ही निकम्मा और नकारा नजर आता। मैंने गुस्से में अब्बा से कह दिया कि बस मुझे 6 महीने दीजिए। 6 महीनों में मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी भी नहीं बल्कि इस घर के हालात भी बदल के रख दूंगा और आप देखते रह जाएंगे। अब्बा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगा, तुझे जो करना है कर, आज के बाद मैं तेरे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। अब्बा बकते जगते अपने कमरे से चले गए और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। कमरे में आकर मैं अपना कंप्यूटर खोल के बैठ गया। ऐसे ही मैं फेसबुक खोल कर बैठा तो नोटिफिकेशन में एक तुर्की लड़की नूरा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मेरा तो रुझान वैसे गोरी लड़कियों की तरफ कम ही था, लेकिन इस लड़की की तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि मैंने फ़ौरन इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फ़ौरन इस लड़की के मैसेज आना शुरू हो गए। वो मुझसे मुखातब थी और अंग्रेज़ी में मेरी तस्वीरों की खूब तारीफ़ें कर रही थी। मैं हैरान था कि एक तुर्की लड़की को मुझ में इतनी दिलचस्पी कैसे हो सकती है। इसे बात करते करते 2 घंटे गुजर के मुझे पता ही नहीं चला। वो बहुत ही नरम मिजाज और खुश अखलाक थी। इसे पाकिस्तानी लड़के बहुत पसंद थे, इसीलिए वो तुर्की लड़कों की जगह पाकिस्तानी लड़कों को फॉलो करती। बातचीत का सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही अमीर तुर्की औरत है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में फ़ौरन ये बात आ गई कि अगर मेरी शादी इस अमीर तुर्की औरत से हो जाए तो मेरे दिन देखते देखते बदल जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका दिल जीतना है। मुझे इसका दिल जीतने के लिए बहुत ही अंदाज में इससे बात करने लगा था। मैंने इसे बताया कि मैं भी एक बड़े ख़ानदान से हूँ, लेकिन पाकिस्तान की बजाय तुर्की में नौकरी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, इसकी तो यहाँ बहुत जान पहचान है, वो फ़ौरन ही मेरे लिए नौकरी का इंतज़ाम कर सकती है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी आसानी से तुर्की में नौकरी मिल सकती है। वो लड़की तो वाकई मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही थी। मैं पिछले न जाने कितने सालों से फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने मुझसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे और 1 हफ्ते के बाद मुझे बताया कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। तुर्की की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसे कुछ लोगों की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी टिकट करवा देती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके
اندازے بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر پوری طرح اپنا دل ہار بیٹھی ہے۔ صرف 1 مہینے میں ہی اس نے میری نوکری کروا دی، بلکہ میری ٹکٹ کا بھی انتظام کروا دیا تھا۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ مجھے ترکی میں اچھی نوکری مل گئی ہے تو میری ماں نے رونا پیٹنا ہی ڈال دیا اور کہنے لگی، تو میرا اکلوتا بیٹا علی، میں تجھے کیسے 7 سمندر پار بھیج سکتی ہوں؟ اور ابا کا تو رویہ بھی عجیب سا تھا، وہ سر سے پاؤں تک مجھے گھورتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، تجھے یہاں تو محنت نہیں ہوتی، تو 7 سمندر پار جا کر اکیلے کیسے گزارے کرے گا؟ ہل کر پانی تو پینے کی عادت تک نہیں، اور تیری ماں نے تجھے ٹالی نہیں۔ میں نے سر جھکا کر ابا سے کہا کہ آپ مجھے خود کو ثابت کرنے کا ایک موقع تو دیجیے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بالآخر میرے ماں باپ راضی ہو گئے اور میں ان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر ترکی ایئر لائن میں بیٹھ چکا تھا۔ 1 مہینے کے اندر ہی نورا کی وجہ سے میری دنیا ایسے بدل گئی کہ میں خود بھی ابھی تک یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں آنکھوں کو بند کیے جہاز کی سیٹ پہ سر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور مستقبل کے خوبصورت سپنے دیکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے کے لیے ایک ملازم کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں میرے نام کا بورڈ تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اشارے سے مجھے سمجھایا کہ اسے نورا نے میرے لیے بھیجا ہے۔ میں تو اتنی عالیشان گاڑی دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ میری امیدوں سے کہیں زیادہ امیر تھی۔ اسے مجھ سے جیسے عام سے پاکستانی لڑکے میں پتہ نہیں کیا نظر آ گیا، جو اس نے نہ صرف مجھے یہاں نوکری بھی دلوا دی بلکہ میرا ٹکٹ کا خرچہ بھی اٹھایا۔ ڈرائیور مجھے لے کر سیدھا نورا کے بنگلے پر پہنچا جہاں وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور خوشی کا اظہار کرتی رہی۔ ہم دونوں کے درمیان انگریزی زبان کا استعمال ہو رہا تھا، نہ ہی اس کے لہجے میں غرور تھا اور نہ ہی پیسے کی اکڑ، بلکہ وہ تو ایسے بچھے چلی جا رہی تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی میری محبت میں گرفتار ہو۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے ساتھ اس کے بنگلے میں رہ سکتا ہوں، اور یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھ جیسے اجنبی شخص کو اپنے گھر رکھنے پر بھی راضی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں نے بنا سوچے سمجھے اس کے بنگلے پر ہی رک گیا اور اس نے مجھے آرام کا کہا اور ایک بڑے سے کمرے میں نوکر کے ساتھ بھجوا دیا۔ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، فلائٹ کی تھکن اور نئے ملک میں آنے کی ہیبت مجھ پر طاری تھی، اور میں نورا سے فون لے کر اپنے گھر والوں کو اپنی خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ میرے ماں باپ میری آواز سن کر بہت خوش ہو گئے۔ اگلے روز نورا نے مجھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس جگہ پہنچا دیا جہاں مجھے کام کرنا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا پلازا تھا جو بھی زیر تعمیر تھا، اور مجھے وہاں سپروائزر کا کام ملا تھا۔ میں انجینئر تھا اور اسی حوالے سے مجھے وہاں پر کام کرنے والے لوگوں پر نظر رکھنی تھی۔ تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی اور کام بھی اتنا مشکل نہیں تھا، اس لیے میں اس نوکری پر بھی خوش تھا، اور نورا جیسی لاٹری بھی تو میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ نورا نے مجھے بتایا کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے بڑے سے کاروبار کو سنبھالتی ہے اور اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھ پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتی تھی، کبھی مجھے شاپنگ پہ لے جاتی تو کبھی کھانا کھلانے کے لیے۔ اس نے مجھے مہنگی سے مہنگی شاپنگ کروا ڈالی اور اسی کے دیے ہوئے پیسوں کو میں نے اپنے گھر بھجوا دیا۔ دن بہت تیز سے گزرے تھے اور جب مجھے آئے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو میں نے سوچا کہ میں اب نورا کو شادی کے لیے پروپوز کر دیتا ہوں۔ آخر کب تک میں نوکری کرتا رہوں گا؟ نورا کا بڑا سا کاروبار ہے، میں چاہتا تھا کہ اس سے شادی کر کے میں یہاں کاروبار کا مالک بن جاؤں، اور اسی طرح میں کچھ عرصے میں اپنے ماں باپ کو بھی یہی بلا لیتا ہوں اور ہماری زندگی پوری طرح سیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں نورا کو پروپوز کرتا، ایک دن میں اپنی نوکری سے واپس لوٹا کہ میری ملاقات دروازے پر کھڑے چوکیدار سے ہوگی۔ وہ ایک پاکستانی پٹھان تھا اور اس کی اردو بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے دروازے پر روک لیا اور کہنے لگا، تم پاکستان سے آئے ہو اور اسی لیے ہم کو تم سے بہت محبت محسوس ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ترکی عورتوں کے چکر میں پڑے، یہ عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، تم اس سے ہرگز شادی نہ کرنا۔ اس پٹھان چوکیدار کی بات سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نورا میں تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور محبت کرنے والی عورت ہے۔ میری بات سن کر پٹھان چوکیدار زور سے ہنسا اور کہنے لگا، یہ نورا کی اچھائی نہیں بلکہ اس کے پیسے کی چمک ہے جو تم کو اندھا کر چکی ہے، ورنہ تم کو خود صاف صاف اس کی حقیقت نظر آ جاتی۔ اس کا تو کام بھی یہی ہے، سیدھے سادے پاکستانی لڑکوں سے شادی کرنا اور اپنی خواہشات پوری کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے چکر میں آ کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھو۔ اس چوکیدار کی بات سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا اور میں نے کہا کہ کیا نورا پہلے بھی کسی سے شادی کر چکی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک کنواری عورت ہے۔ چوکیدار نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا، علی بیٹا، تم اس کی باتوں میں نہ آنا
وہ اسی طرح پاکستان لڑکوں کو پھنساتی ہے اور اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اور اس کے بعد نہ جانے وہ لڑکے کہاں چلے جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے جیسا کہ پہلے لڑکوں کے ساتھ کر چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی سوال کرتا، نورا کی گاڑی پیچھے سے آ رکی اور وہ مجھ سے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ میں چوکیدار کے ساتھ دروازے پہ کیا کر رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر نورا کو تسلی دی کہ میں بس ابھی یہاں آیا تھا اور پھر میں اندر داخل ہو گیا۔ نورا بھی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئی اور انگلش میں کہنے لگی، چوکیدار سے زیادہ منہ نہ لگا کرو، اس کا دماغ خراب ہے، اکثر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نورا کی بات سن کر میں مسکرا دے گیا کیونکہ وہ چوکیدار واقعہ ہی کچھ عجیب عجیب بات کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے نورا سے اپنی تسلی کے لیے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، کیا کبھی اس کی کسی اور لڑکے پاکستانی سے دوستی ہوئی؟ یہ سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر سر جھکا کر کہنے لگی، ہاں ہوئی تھی، لیکن شاید اس کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے چپ لگ گئی تھی۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میری وجہ سے خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نورا، جو کچھ بھی ہے کھل کے بتاؤ، میں کسی دوسروں کی باتوں میں آ کر تم پر شک نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر نورا چونک گئی اور کہنے لگی کہ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کون کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن میں اس ملک میں بالکل انجان ہوں اور اگر کوئی مجھ سے الٹی سیدھی بات کرے گا تو شاید میں یقین کر بیٹھوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود مجھے ہر ایک بات صاف صاف بتا دو۔ نورا کہنے لگی کہ کچھ ماہ پہلے اسے ایک پاکستانی لڑکا اچھا لگا تھا اور جس طرح اس نے میری مدد کی اسی طرح اس کی میں نے بھی مدد کی تھی، لیکن وہ لڑکا شادی کے نام پر نورا کو پاگل بنا گیا اور نورا کے کافی سارے پیسے لے کر فرار ہو گیا، اور دنیا والے یہی سمجھتے ہیں نورا نے اسے کہیں غائب کر دیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو خود محبت میں دھوکہ کھایا ہے، اسی کی وجہ سے تنہائی سے پریشان ہو کر میں نے تم سے دوستی کر لی، لیکن سچ تو یہ ہے علی، مجھے تم اس سے بالکل مختلف لگے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہی ہو جو میری زندگی میں واپس محبت کے رنگ بکھیر سکتے ہو۔ نورا کی بات سن کر مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی اور اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میری اتنی زیادہ مدد کیوں کر رہی تھی۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی محبت پر دھوکہ کھا چکی تھی اور جو بات میں اسے 1 مہینے سے کہنا چاہتا تھا وہ نورا نے خود ہی اپنی زبان سے کہہ دی۔ اس موقع پر میرے لیے اسے پرپوز کرنا بہت آسان ہو گیا اور میں نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عمر میں مجھ سے کوئی 5 سال بڑی تھی، لیکن عمر کا یہ فرق اس کی دولت کے آگے بالکل بے معنی تھا۔ نورا مجھے پسند تھی، لیکن اس کے شادی کا اصل مقصد صرف اور صرف اس کی دولت کا حصول تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اور میرے والدین ہم سب ایک ساتھ ترکی میں سیٹ ہو جائیں، اور اس کے لیے نورا بھی وہ سیڑھی تھی جس پر مجھے قدم رکھنا تھا۔ میرے پرپوز کرتے نورا کے چہرے پر خوشی کے رنگ نظر آنے لگے، وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، علی، تم سے شادی کر کے میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، شادی کرنی ہے تو پھر انتظار کس بات کا، ہم دونوں سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، میرے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں اور تمہارا خاندان بھی پاکستان میں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں امی ابا کو فون کر کے اطلاع دے دیتا ہوں، لیکن اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگی، تمہارے گھر والوں کو اگر یہ علم ہو گیا تو ہو سکتا وہ تجھے منع کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کہ ہماری شادی ہو جائے پھر تم بتا دینا۔ نورا کی بات کسی حد تک ٹھیک تھی، میری ماں تو یہ سن کر بھی اچھل جاتی کہ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی غیر موجودگی میں ایک ترکی عورت سے شادی کر رہا ہے جو کہ عمر میں بھی بڑی ہے۔ اس لیے میں نے اماں ابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور اگلے دن ہی نورا سے سادگی سے نکاح پڑھا لیا۔ میں اور نورا شادی کے رشتے میں بندھ چکے تھے اور شادی کی پہلی رات میری زندگی کی حسین ترین رات بن گئی تھی۔ نورا نے مجھے اپنے شاندار سے کمرے میں جگہ دی اور خوبصورت لمحات گزاری جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی لیکن اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ میں نورا کے گھر عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے مجھے پیسوں میں نہلا دیا، میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ قسمت بھی کیسا کھیل کھیلتی ہے۔ میں نے ابا سے 6 مہینے کا وقت مانگ لیا اور تیسرے مہینے میری زندگی پوری طرح بدل گئی۔ ایک روز نورا اپنے دفتر گئی ہوئی تھی، میں ایسے ہی چہل قدمی کرتے ہوئے دروازے پہنچا تو چوکیدار نے مجھے دیکھتے کہا، علی بیٹا، تم ابھی تک یہی ہو؟ تمہیں تو واپس اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ کیا تمہیں ابھی بھی اس عورت کی اصلیت معلوم نہیں ہوئی؟ دوسرے لڑکوں کی طرح تم بھی کہیں گم نہ ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا اور کہا کہ تم اپنے پاگل پن کی باتوں سے میری خوشیاں بری زندگی خراب نہ کرو۔ میں یہاں سکون سے اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور تم چاہتے ہو کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ جس لڑکے کا ذکر تم کر رہے ہو اب میں اس کے بارے میں جان چکا ہوں۔
اس کے غائب ہونے کا نورا کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ تو خود ہی نورا کے پیسے کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ میری بیوی تو اتنی امیر ہے کہ وہ ایسے غریب لڑکوں کا کیا چار ڈالے گی جن کے پاس پیسہ بھی نہیں۔ میرے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی نورا بی بی سے شادی کر لی، اور وہ دن دور نہیں جب وہ تمہیں یہاں سے غائب کرے گی کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئے گی۔ میں چوکیدار کی باتوں میں آ کر اپنی اچھی خاصی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی نورا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی آدمی ہے اور خود اسے جان چھڑانا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی دوسرا چوکیدار نہیں مل رہا تھا، اسی لیے وہ اسے برداشت کر رہی تھی۔ میں واپس اندر لوٹ آیا۔ میرے پاس سارا دن سوائے عیاشی کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ رات کے وقت نورا جب گھر لوٹ آتی تو میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت وقت گزارتی۔ پھر جب ہماری شادی کو 2 مہینے گزر گئے اور میں نے اسے کہا کہ اب مجھے اپنے ماں باپ کو اس شادی کے بارے میں بتانا چاہیے، تو کہنے لگی کہ کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، پھر انہیں خود ہی تمہارے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ نورا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن اس رات میرے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ نورا نے شام سے مجھے کچھ کھانے نہیں دیا، اور پھر رات کے وقت وہ ایک کیپسول لے کر میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم یہ کیپسول کھا لو، اسے کھانے سے تم سکون محسوس کرو گے۔ نورا کے کہنے پہ میں نے اس کیپسول کو کھا لیا۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ اس کے اوپر کچھ بھی کھانا پینا نہیں۔ میں نے نورا سے کہا کہ میں پچھلے 8 گھنٹوں سے بھوکا ہوں اور مجھے مزید کتنا بھوکا رکھنا ہوگا۔ نورا کہنے لگی کہ میری خاطر کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس نے بہت سارے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہنے لگی، ابھی یہ اتنے سارے پیسے ہیں، تم اپنے گھر بھجواؤ گے تو تمہارے گھر والے بہت خوش ہو جائیں گے۔ اتنا سارا پیسہ دیکھ کے میری آنکھیں چمک اٹھی اور نورا کہنے لگی، تمہاری آج رات کی فلائٹ ہے، میں تمہیں اپنی ضروری کام سے دوسرے شہر بھجوا رہی ہوں، تم میرا کام کر کے صبح تک لوٹ آؤ اور آ کر میری آخری خواہش پوری کر دینا۔ نورا نے میرے ہاتھ میں ایک پاسپورٹ اور کچھ سامان پکڑا دیا۔ نہ ہی وہ پاسپورٹ میرے نام سے تھا اور نہ ہی سامان، لیکن نورا کہہ رہی تھی کہ تمہارا ویزا ختم ہونے کو ہے، اس لیے تم یہاں سے اسی پاسپورٹ کے ساتھ سفر کر لو، اور میں تمہارا نام بھی دوسرا رکھ دیا ہے، تمہیں اپنا یہی نام یاد رکھنا ہے۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ نورا نے میرا جعلی پاسپورٹ بنوایا، لیکن وہ مجھے دوسرے شہر کیوں بھجوا رہی تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں تمہیں امیر آدمی مل جائیں گے اور وہی تمہیں کام بھی بتا دیں گے۔ بھوک سے مجھے چکر آ رہے تھے، لیکن اتنے سارے پیسے دیکھ کے میں نورا کی بات ماننے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے وہ سامان اور پاسپورٹ لیا اور نورا سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا کام ذمہ داری سے پورا کر کے صبح تک لوٹ آؤں گا۔ نکلنے سے پہلے میں نے وہ پیسے ابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اور کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب میں ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا اور مجھے اب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا۔ جب میں نے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا تو میری تلاشی شروع ہوگی۔ میرے پاس ایسا کوئی بھی سامان نہیں تھا جو میں پکڑا جاتا، لیکن نہ جانے کیوں ان لوگوں نے مجھے ایک سائڈ میں لے جا کر تشویش کا سلسلہ شروع کر دیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، کیونکہ ان کا اندازہ مجھے اچھی طرح تھا کہ میں ایک جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، میرا معائنہ کیا، بہت سارے ٹیسٹ کروائے گئے اور پھر مجھے بتایا گیا کہ میں نے ایک ڈرگ سے بھرا ہوا کیپسول کھایا ہے جس میں ایک خاص قسم کا نشہ ہے اور یہ بہت ہی مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے۔ اس کیپسول لاکھوں ڈالروں میں ملتا ہے اور میرے ذریعے سے ایسی کیپسول کو اسمگلنگ کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میری ہوائیاں اڑ گئی۔ چوکیدار کی بات مجھے آج سمجھ آئی تھی کہ وہ مجھے کیوں نورا سے بچنے کی ہدایت کرتا تھا۔ میں نے سارا سچ پولیس کے سامنے بیان کر دیا۔ میں حراست میں تھا، نورا کی تلاش جاری تھی، لیکن نورا کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ لڑکی ہر تھوڑے دنوں بعد اپنا حلیہ تبدیل کر کے نئے لڑکوں کو اسی طرح پھانستی ہے۔ وہ اگر 10 میں سے 1 دفعہ بھی کامیاب ہو جائے تو اس کا سارا پیسہ 10 گنا ہو کر اسے واپس مل جاتا ہے، جو پیسہ اس کام کے لیے وہ ان لڑکوں پر لگاتی تھی۔ اس شارٹ کٹ کے چکر میں آج ترکی کی جیل میں موجود ہوں۔ مجھ پر ایک انتہائی خطرناک قسم کا کیس درج ہے
اور مجھے نہیں معلوم مجھے کیا سزا ملے گی۔ میرے ماں باپ کو میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ میں یہاں جیل پہنچ چکا ہوں۔ میں نے اتنے زیادہ پیسے بیچ دیے ہیں کہ مجھے فی الحال انہیں پیسے بیچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے سرکاری طور پر ایک وکیل ملا جس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ نادانی اور بے خبری میں کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے دکھ کا بازل لوگوں سے ہوشیار ہیں، اور جو ہم جیسے معصوم پاکستانیوں کو دولت کا لالچ دے کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو میں مانتا ہوں کہ میں نے نوران سے لالچ میں آ کر شادی کی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر اس نے میری زندگی ختم کر دی تھی۔ آپ سب سے میری دعا کرنے کی اپیل ہے کہ میں یہاں سے باعزت بری ہو کر پاکستان واپس آ جاؤں۔ میرے بوڑھے ماں باپ اکیلے رہ گئے ہیں، اور میں جان گیا ہوں کہ شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، کامیابی کا راستہ طویل ہوتا ہے۔